अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, हर शर से हर बुराई से बचा कर रखे, आपकी ज़िंदगियों में बहुत सारी खैर व बरकत का नुज़ूल हो और बेहतरीन तरीके से नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसके अहकामात को जानने वाला, बेहतरीन तरीके से अमल करने वाला, इनको समझने वाला और दूसरों तक पहुंचाने वाला बनाए। आमीन। हमारा आज का टॉपिक है नमाज की फ़जीलत। जैसा कि आप जानते हैं, नमाज ईमान के बाद इस्लाम का अहम तरीन रुकन है और नमाज शब मेराज के मौके पर फ़र्ज़ की गई थी। कुरान करीम और अहादीस में नमाज की जो अहमियत है उसका ज़िक्र कसरत से मिलता है, जिनमें नमाज को कायम करने पर बड़े बड़े वादे किए गए हैं। एक दो पर हम बात भी करेंगे, जैसे जन्नतुल फ़िरदौस का वादा है, और इसी तरह नमाज को ज़ाया करने पर सख्त वईदे भी हैं। नमाज अदा करने की जो फ़जीलत है उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान में तकरीबन 700 मकामात पर नमाज का ज़िक्र आया है। सूरह अल-बक़रा आयत नंबर 43 में है, व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकऊ मर्राकिईन, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू किया करो, यानी बाजमात नमाज अदा किया करो। सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 153 में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ए ईमान वालो, सब्र और नमाज के ज़रिए मुझसे मदद मांगा करो, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इस आयत में हमारे लिए भी सबक है कि जब भी कोई आज़माइश आए, कोई मुश्किल, कोई मुसीबत का सामना करना पड़े तो क्या करना है? सब्र करना है। सब्र यही है कि किसी से गिला शिकवा ना करें, बल्कि खामोशी इख्तियार करके फ़ौरन जा नमाज पे चले जाएं, यानी नमाज का ख़ास एहतमाम करें। इससे अल्लाह की मदद आती है। नमाज से अल्लाह सुब्हानहू तआला से ताल्लुक़ मज़बूत हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला दिलों में सकीनत नाजिल करते हैं, इत्मीनान और सुकून आ जाता है और मज़ीद इंसान गुनाह में मुब्तला होने से बच जाता है, क्योंकि मुश्किल के वक्त, मुसीबत के वक्त, आज़माइश के वक्त बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इंसान मज़ीद गलतियाँ करता चला जाए। कई दफ़ा गिले शिकवे हो जाते हैं और ग़ीबतें भी हो जाती हैं। लिहाजा सब्र करना है, इन सब चीज़ों से बचना है और जा नमाज पर चले जाना है। नवाफिल पढ़े जा सकते हैं, नमाज का टाइम है तो नमाज पढ़ी जा सकती है और अल्लाह से मदद मांगी जा सकती है। अल्लाह का वादा है कि अल्लाह मदद करेगा इंशाअल्लाह। इसी तरह सूरह ताहा आयत नंबर 14 में है, व अक़ीमिस्सलात लिज़िक्री, और मेरी याद की खातिर नमाज कायम किया करो। हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की याद हर वक्त अपने दिल में रखनी चाहिए। नमाज़ों के अलावा कसरत से नवाफिल का एहतमाम करना चाहिए और नमाज ये समझ कर नहीं पढ़नी कि फ़र्ज़ है, बस उतरे सर से बोझ नहीं। मोहब्बत के साथ ये सोच कर के मैं अल्लाह से मुलाकात करने जा रही हूँ, और फिर नमाज किस तरह पढ़ी जाए कि मैं अल्लाह को देख रही हूँ
اور اگر یہ نہ کر سکے کوئی تو کیا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں اللہ کی یاد میں نماز پڑھ رہی ہوں۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45 میں ہے، جو کتاب آپ پر وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے اور نماز قائم کیجیے، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ خاصیت اور تاثیر رکھی ہے کہ وہ نمازی کو گناہوں سے اور برائیوں سے روک دیتی ہے۔ کس طرح؟ ظاہر ہے ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کی یاد میں پڑھتے ہیں نا، اللہ تو یاد ہی رہتا ہے نا، اور جب اللہ یاد رہے گا تو یہ بھی یاد رہے گا کہ یہ کام جو ہم کرنے لگے ہیں یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور یہ جو کرنے لگے ہیں اس سے اللہ خوش ہوگا۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ نماز جو ہے پابندی کے ساتھ پڑھی جائے، صحیح طہارت کے ساتھ اول وقت پہ پڑھی جائے، یعنی نماز کو ان شرائط و آداب کے ساتھ پڑھا جائے جو نماز کی قبولیت کے لیے ضروری ہیں۔ مسند احمد اور صحیح ابن حبان میں ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، فلاں شخص راتوں کو نماز پڑھتا ہے مگر دن میں چوری کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز عنقریب اس کو اس برے کام سے روک دے گی، کیونکہ نماز جو ہے وہ گناہوں کی آگ کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نماز کے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقرر کردہ فرشتہ پکارتا ہے، لوگو اٹھو، اس آگ کو بجھانے کے لیے اٹھو جس نے تمہیں اپنے، یعنی اس آگ کو تم نے اپنے گناہوں سے جلایا ہے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عمر بن مرہ الجہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور 5 نمازیں ادا کروں، زکوٰۃ دوں، رمضان کے روزے رکھوں اور رمضان میں قیام بھی کروں، تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدیقین اور شہداء نے۔ اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح رات کی تاریکی میں مسجد میں آنے والے نمازیوں کے لیے قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیرے میں مسجدوں کی طرف چل کر جانے والوں کو قیامت کے دن کامل روشنی کی خوشخبری دے دو۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یعنی جو اللہ کی محبت میں رات کے اندھیرے میں مسجدوں کی طرف چل کر جاتے ہیں، تو اس اندھیرے میں جو وہ مشقت اٹھاتے ہیں اس کے بدلے میں قیامت کے دن ان کو کامل نور ملے گا، روشنی ملے گی۔ اس دن ہر ایک کو روشنی کی شدید ضرورت ہوگی۔ ایک اور بہت ہی خوبصورت حدیث ہے کہ مسجد میں آنے والے نمازی جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ملاقاتی ہیں، جن کی اللہ سبحانہ تعالیٰ عزت فرماتا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے گھر میں اچھی طرح وضو کیا اور پھر مسجد میں آیا، وہ اللہ کا ملاقاتی ہے، یعنی مہمان ہے، اور میزبان کے لیے ضروری ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے
کہ وہ اپنے ملاقاتی کی عزت کرے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ نماز نبوی کا صفحہ نمبر 50 نکال لیجئے۔ فضیلت نماز کو دیکھتے ہیں یہاں سے۔ روزانہ باقاعدگی سے 5 نمازیں ادا کرنے سے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الصلوات الخمس والجمعات الى الجمعات کفارۃ لما بینہن ما لم تغش الکبائر۔ 5 نمازیں ان گناہوں کو جو ان 5 نمازوں کے درمیان ہو جاتے ہیں مٹا دیتی ہیں، اور اس طرح ایک جمعہ دوسرے جمعے تک کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا گیا ہو، یعنی ان سے بچا گیا ہو۔ مثلاً فجر کی نماز کے بعد جب ظہر پڑھیں گے تو دونوں نمازوں کے درمیانی عرصے میں جو بھی گناہ، کمی کوتاہیاں، خطائیں ہو چکی ہوں گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں بخش دیں گے۔ اسی طرح رات اور دن کے تمام صغیرہ گناہ 5 وقت کی نماز کی ادائیگی سے معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو 5 نمازوں پر ہمیشگی اختیار کرتا ہے، یعنی باقاعدگی سے 5 نمازیں پڑھتا ہے، تو یہ 5 نمازیں ان نمازیوں کے نامہ اعمال کو ہر وقت صاف اور سفید کر دیتی ہیں، کیونکہ گناہ صغیرہ جو ہیں وہ مٹتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ انسان نماز کی برکت سے آہستہ آہستہ صغیرہ جو گناہ ہیں ان سے بھی باز آنے لگتا ہے، اور کبیرہ گناہوں کے تصور ہی سے کانپ اٹھتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا: بھلا مجھے بتاؤ، اگر تم میں سے کسی کے دروازے کے باہر نہر ہو اور وہ اس میں ہر روز 5 بار نہائے، کیا پھر بھی اس کے جسم پر میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا: نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے سبب گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی جو 5 نمازیں پڑھتا ہے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، جس طرح کہ کوئی گھر کے باہر نہر ہو اور اس میں 5 بار نہائے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے گناہ کیا ہے اور بطور سزا حد کو پہنچا ہوں، لہٰذا مجھ پر حد قائم کیجئے، یعنی مجھے سزا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے حد کا حال دریافت نہیں کیا، یعنی یہ نہیں پوچھا کہ کون سا گناہ کیا ہے تاکہ اس کے حساب سے حد قائم کی جائے، یعنی چوری کی ہے تو ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا جائے، اور اگر زنا کیا ہے تو شادی شدہ ہو یا بغیر شادی شدہ ہو، اگر شادی شدہ ہو تو ظاہر رجم ہے، اور اگر شادی نہیں ہوئی تو کوڑے پڑیں گے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں پوچھا۔ اتنے بے نماز کا وقت ہو گیا، اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب آپ نے نماز پڑھ لی تو وہ شخص پھر کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، میں حد کو پہنچا ہوا ہوں، لہٰذا مجھ پر اللہ کا حکم نافذ کیجیے۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ اسے دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی فکر تھی۔ گناہ ہو گیا، شیطان کے بہکاوے میں جس طرح بھی کر لیا، اب اس کو دھونے کی فکر تھی۔ بھلے جان چلی جائے لیکن دنیا سے میں اس طرح جاؤں کہ گناہوں سے پاک ہو جاؤں۔
لہٰذا جب دوبارہ اس نے کہا کہ میں حد کو پہنچا ہوا ہوں، مجھے بتائیے میری سزا، یعنی مجھ پر اللہ کا حکم نافذ کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا پڑھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہارا گناہ بخش دیا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش جو ہے وہ کتنی وسیع ہے کہ نماز پڑھنے کے سبب اللہ نے اس کا گناہ، جسے وہ اپنی سمجھ کے مطابق حد کو پہنچنا کہہ رہا تھا، معاف فرما دیا۔ لیکن یہ نماز کس کے ساتھ تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ معلوم ہوا کہ نماز گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر اور کندھوں پر آ جاتے ہیں، پھر جب وہ رکوع یا سجدہ کرتا ہے تو یہ گناہ ساقط یعنی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ سنن میں ہے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس نے ان نمازوں کے لیے اچھا وضو کیا، انہیں وقت پر ادا کیا، ان نمازوں کو خشوع کے ساتھ پڑھا، ان کا رکوع پورا کیا، تو اس نمازی کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، عہد ہے کہ وہ اسے بخش دے گا، اور جس نے ایسا نہ کیا اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی وہ اسے بخش دے یا اسے عذاب دے۔ یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں 5 نمازیں جو ہیں اول وقت پہ پڑھنی ہیں، اور وضو بھی بہت اچھا کرنا ہے، خشوع کے ساتھ پڑھنی ہے۔ یہ نہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور خیالات ہمارے ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں، نہیں، نماز پڑھتے ہوئے ہم جو ادا کر رہے ہوتے ہیں ان پر ہمارا دھیان ہونا چاہیے، اور یہ تصور کرنا چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، وہ ایک تجلی ہے، ایک نور ہے، اوپر ہم نیچے سجدہ کر رہے ہیں، اسے پورا رکوع کرنا چاہیے۔ یعنی جلدی جلدی ٹھونگے مارنے کی طرح سے سجدہ کر لیا، اس کے بارے میں تو حدیث بھی ہے نا کہ ایسی نماز منہ پہ مار دی جاتی ہے جو سجدہ کس طرح کرتا ہے جیسے مرغا ٹھونگا مارتا ہے، یعنی جلدی جلدی نہیں، پورے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ ایک ایک جو اس کا نماز کا رکن ہے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ پھر وعدہ ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، وہ نماز پھر ہمیں ہمارے گناہوں کو بخشوانے کا سبب بن سکتی ہے۔ سیدنا عمارہ بن رویبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورج کے طلوع و غروب سے پہلے یعنی فجر اور عصر کی نماز کا ذکر ہے پڑھے گا، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ لہٰذا ہمیں 5 نمازوں کو اول وقت پہ پڑھنا چاہیے، ان کی حفاظت کرنی چاہیے، خاص طور پہ فجر اور عصر کی نماز کا ذکر ہے، اس لیے کہ باقی نمازیں تو انسان پڑھ لیتا ہے، جاگ رہا ہوتا ہے، فجر کا ٹائم ظاہر انسان سو کر اٹھتا ہے تو مشکل آتی ہے، اسی طرح دوپہر میں انسان آرام کرتا ہے، قیلولہ کرتا ہے،
تو سوتے سے اٹھ کر نماز پڑھنا پھر مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے ان 2 نمازوں کا ذکر ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز عشاء باجماعت ادا کی تو اس کے لیے اتنا ثواب ہے کہ گویا اس نے آدھی رات تک قیام کیا۔ یعنی عشاء کی نماز اگر باجماعت مردوں نے مسجد میں ادا کر لی تو کتنا اجر ہے؟ جیسے آدھی رات تک وہ کھڑا ہو کر قیام کر رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے۔ اور جس نے صبح کی نماز باجماعت پڑھی تو اتنا ثواب پایا کہ گویا اس نے تمام رات نماز پڑھی۔ یہ صحیح مسلم میں ہے، یعنی عشاء کی بھی باجماعت پڑھی اور پھر فجر کی بھی پڑھی، جب دونوں پڑھ لیں تو پھر سبحان اللہ کتنا اجر ملے گا، جیسے کہ وہ ساری رات قیام کرتا رہا ہو۔ صحیح مسلم میں ہے، سیدنا جندب قصری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمے میں ہے، یعنی اللہ کے عہد و ایمان میں ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس فرشتے یعنی کرامن کاتبین رات اور دن کو باری باری آتے ہیں، اور آنے اور جانے والے فرشتے نماز فجر اور نماز عصر میں جمع ہوتے ہیں۔ جو فرشتے رات کو تمہارے پاس رہے وہ آسمان پر جاتے ہیں تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ اپنے بندوں کا حال خوب جانتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ تو ہوتا ہے لیکن پھر بھی پوچھتے ہیں، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں، ہم نے انہیں اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور ہم ان کے پاس اس حال میں گئے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ صحیح بخاری میں ہے۔ ظاہر ہے جو نماز فجر وقت پر ادا کرے گا سوتا نہیں رہے گا کہ جب آنکھ کھلی تو پڑھ لی یا پڑھی بھی نہ، نہیں، بلکہ وقت پہ نماز پڑھتا ہے تو وہی وقت ہوتا ہے فرشتوں کے بدلنے کا، پہلے والے فرشتے جاتے ہیں، نئے آتے ہیں، اور وہ جا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو گواہی دیتے ہیں کہ ہم جب آئے تو تیرا بندہ جو ہے وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اور اسی طرح عصر کے وقت بھی فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے، ان سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، اور وہ یہی بتاتے ہیں جو نماز فجر والوں نے بتایا تھا جب وہ تبدیل ہوئے تھے۔ لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم ان نمازوں کو اول وقت پہ پڑھیں۔ دیر سے پڑھیں گے تو وہ جا چکے ہوں گے اور وہ بتا دیں گے کہ اے اللہ جب ہم آئے تو تیرا بندہ سو رہا تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقوں پر فجر اور عشاء سے زیادہ بھاری کوئی نماز نہیں۔ اگر انہیں ان نمازوں کا ثواب معلوم ہو جائے تو وہ ان میں ضرور پہنچیں، اگرچہ انہیں سیڑھی پر گھسٹ کر بھی آنا پڑے۔ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ فجر کی نماز اسی لیے بھاری ہوتی ہے کہ وہ سو رہے ہوتے ہیں، اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور عشاء کی بھاری کیوں ہوتی ہے؟ وہ بھی ان کے سونے کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے ان نمازوں کا کہ اگر انہیں یہ معلوم ہو جائے تو وہ اپنے
ہپس پر گھسٹتے ہوئے آ جائیں. یعنی یہاں ان کا ذکر ہو رہا ہے جو پاؤں سے چلنے کی طاقت نہیں رکھتے، اپاہج ہیں یا کوئی اور ان کو مسئلہ ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی نماز نہ چھوڑیں. اگرچہ وہ تو عذر بتا سکتے ہیں کہ جی ہم تو چلنے کے قابل نہیں تھے، کس طرح آتے، تو کہا جا رہا ہے کہ وہ گھسٹ گھسٹ کر آتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عصر اس قدر پیاری تھی کہ جب جنگ خندق کے دن کفار کے حملے اور تیر اندازی کے سبب یہ نماز فوت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید رنج پہنچا. اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، ہمیں کافروں نے درمیانی نماز یعنی نماز عصر سے باز رکھا یہاں تک کہ سورج بھی غروب ہو گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے. یہ صحیح بخاری میں ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی شدید دکھ ہوا تھا. نمازی اور شہید بہت ہی خوبصورت حدیث ہے. اس حدیث کو ضرور آپ نے کسی نہ کسی کو بتانا ہے، خاص طور پہ گھر کے بچوں کو، اور جو ہمارے گھر کے وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے ان کو تو خاص طور پہ بتانا ہے، انہیں پتہ چل سکے کہ ہم جو شب و روز بغیر نمازوں کے گزار رہے ہیں یہ وقت تو واپس نہیں لوٹے گا نا، اور کتنا اجر و ثواب ان سے ہم کما سکتے تھے جو کہ ہم ضائع کر رہے ہیں، اور بعد میں کبھی بھی ہم اس کمی کو پورا نہیں کر سکیں گے. بہت ہی خوبصورت حدیث ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک قبیلے کے 2 شخص ایک ساتھ وہ سلوار ہوئے. یہ دونوں جو صحابی تھے یہ مہاجرین میں سے تھے. ایک ہی دن کٹھے مل کر ایمان لائے اور دونوں نے کٹھے ہجرت کی. ان میں سے ایک جہاد فی سبیل اللہ میں شہید ہو گئے اور دوسرے جو صاحب تھے وہ 1 سال کے بعد فوت ہوئے. سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ صاحب جن کا 1 سال بعد انتقال ہوا اس شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو گئے ہیں. سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا، حیرت ہوئی کہ شہید کا رتبہ تو بہت ہی بلند ہوتا ہے، لہٰذا اسے تو جنت میں پہلے داخل ہونا چاہیے تھا. میں نے صبح کے وقت خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی کہ ایسا کیوں ہوا ہے، جو شہید ہے وہ بعد میں جنت میں گیا اور جو طبعی موت مرا وہ پہلے چلا گیا، تقدیم و تاخیر کی وجہ کیا تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا بعد میں انتقال ہوا کیا تم اس کی نیکیاں نہیں دیکھتے کس قدر زیادہ ہو گئیں؟ کیا اس نے 1 رمضان کے روزے نہیں رکھے اور سال بھر کی فرض نمازوں کی 6000 یا اتنی رکعتیں زیادہ نہیں پڑھی؟ یہ مسند احمد کی حدیث تھی. جیسا کہ بھی بات ہوئی کہ یہ دونوں صحابی جو تھے وہ مہاجرین میں سے تھے، دونوں نے اکٹھے ہجرت کی تھی، جہاد کیا، اور تمام جو نیک اعمال ہیں اعمال صالح دونوں نے مل کر کیے، دونوں ان میں شریک رہے برابر کے. ان میں سے ایک جو تھا وہ بیدار جہاد میں شہید ہو گیا اور دوسرا جہاد کی تیاری میں مصروف رہا اور 1 سال اس سے زیادہ دنیا میں رہا اور نیک عمل کرتا رہا. کیونکہ حدیث میں ہے کہ جو شخص ظاہر زندہ ہوتا ہے وہ عمل اپنے کرتا رہتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے اور اجر کماتا رہتا ہے، لہٰذا
ایک سال کی نمازوں کا اور دیگر جو بھی نیکیاں ہوتی ہیں، رمضان کے روزے بھی ایک سال میں ظاہر ہے آئے، ان سب کا اجر اتنا زیادہ تھا کہ شہادت کے باوجود وہ اپنے ساتھی سے اجر و ثواب میں بڑھ گیا اور جنت میں پہلے داخل ہوا۔ لہٰذا ہمیں وقت کی قدر کرنی ہے اور مقرر اوقات پہ جو ہمارے فرائض ہیں ان کی ادائیگی وقت پر کرنی ہے، یعنی 5 نمازیں اول وقت میں پڑھنی ہے۔ اسی طرح رمضان کے روزے اور صدقہ خیرات اور بہت سارے جو نیکی کے موقع اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں ان سے پورا پورا فائدہ اٹھانا ہے، کیونکہ ایک سال کی نمازوں اور روزوں کا جو اجر تھا اور دیگر جو اس نے نیک اعمال کیے وہ شہادت کے باوجود یہ جو تھا اس سے رتبے میں بڑھ گیا۔ حالانکہ شہید کا رتبہ تو بہت ہی بلند ہوتا ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ ہمارا آج کا ٹاپک مکمل ہو گیا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔